रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 274 और 275 को देखेंगे। और 275 सूद के लिहाज से है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लज़ीना, जो लोग युनफ़िकूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम, युनफ़ ये नफ़क़ से निकला है, नून फ़े काफ इन्फ़ाक़। अम्वालहुम माल अपने, बिल्लैली रात को, व नहारी और दिन को, सिरन छुपे, वालानिया और खुले, फ़लहुम तो इनके लिए अजरुहुम अजर होगा इनका, इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना वो गम ज़दा होंगे। अल्लज़ीना, जो लोग यकुलूना खाते हैं, और रिबा सूद को, ला नहीं, यकूमुना वो खड़े होंगे, इल्ला कमा मगर जैसे, यकूमु खड़ा होता है, अल्लाज़ी जिसे या जो शख्स यतखब्बतहु दीवाना बना दिया हो उसको, अशैतान शैतान ने, मिनल मस छू कर, ज़ालिका ये भी अन्नहुम इस वजह से है कि कालू उन्होंने कहा, इन्नमा यकीनन अलबई तजारत मिस्लु रिबा मानिद सूद के, व अहल्ला हालांकि हलाल किया गया अल्लाह ताला ने, अलबई तजारत को, व हरमा और हराम किया इसने रिबा को, फमन चुनाचा जो कोई जा आहू आए जिसके पास माविज़ा कोई नेकी, मेरा भी इसके रब की तरफ से, फ़ानतहा तो वो बाज आ जाए, फ़ालहू इसके लिए है, मासलफ़ जो पहले गुज़र चुका, व अमरुहु और मामला इसका, इल्लल्लाह तरफ अल्लाह ताला की, वमन और जो कोई आदा दोबारा करे, फ़ाउलाइका तो वही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले, हुम फ़ीहा खालिदून वो सब इसमें हमेशा रहने वाले हैं। जो लोग अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं तो इनके लिए इनका अजर इनके पास, इनके रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गम ज़दा होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छू कर दीवाना बना दिया हो। इस वजह से कि उन्होंने कहा कि तजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तजारत को हराम किया है और सूद को हराम किया है, तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। चुनांचे जिसके पास इसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए सो वो बाज आ जाए, तो जो पहले गुज़र चुका वो इसके लिए है और इसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, और जो दोबारा सूद खाएं तो वही लोग आग वाले हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम आयत नंबर 274 को देखते हैं। जो लोग अपने माल दिन और रात छुपे और खुले खर्च करते हैं, यानी ये नेक लोग हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करते हैं। नेक लोग याद रखें, हराम या मकरूह कामों में या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में या दिल की मर्ज़ी के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ामंदी होती है। फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम तो इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है। और अजर कैसे मिलता है? एक तो दुनिया में लंबी उम्र अता की जाती है, फिर आखिरत में अच्छा अंजाम होता है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की रज़ामंदी मिलती है। वाला खौफुन अलैहिम वाला हुम यहज़नून, अल्लाह ताला के हदूद से तजावज़ करने वाले जब गम में मुब्तला होंगे तो वो लोग जो अपने माल दिन और रात छुपे और खुले खर्च करते हैं, तो इसलिए इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास होगा। उस दिन वो हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे और उस दिन ही वो सही मानों में कामयाब होंगे। वल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होते मगर जैसे वो शख्स जिसको शैतान ने छू कर दीवाना बना दिया हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सूद खोरों का बुरा अंजाम बयान किया है कि वह क़यामत के दिन अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे, क़यामत के दिन जिस दिन सबको कब्रों से उठना होगा, लेकिन सूद खाने वाला ऐसे उठेगा जैसे वो कोई दीवाना हो। उस वक्त उनको सख्त सज़ा मिलने का यकीन होगा, उनको हकीकत समझ आ गई होगी और खौफ के मारे वो दीवाने हो चुके होंगे। अस्तगफिरुल्लाह।
جیسے سود خور روپے کے پیچھے پاگل ہوتا ہے اور اپنے اس پاگل پن میں وہ عقل سے بعید حرکتیں کرتا ہے۔ سود خور کا پاگل پن بھی خود غرضی کا ہوتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، معاشرے پر اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، کتنے لوگ بدحالی سے خوشحالی میں جا رہے ہیں، اس کو ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لفظ المس کے معنی جنون کے ہیں، جس کو دیوانگی بھی کہتے ہیں، یعنی مس کا معنی ہے کہ جنون کا چھونا۔ سود خور جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا پاگل پن ہے سود خور کا، اور خود غرضی ہے، اس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے، اس کو کسی کی ہوش نہیں کہ میرے جیسا دل، میری جیسی ضروریات کسی اور کی بھی ہیں، میرے جیسے مسئلے کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بھی زندگی ہے۔ سود خور کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پتھر دل، سنگ دل ہوتا ہے، خود غرض انسان ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں، کوئی لوگ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں تو ان کی جا کے مدد کرنی ہے، ان کی مشکلیں دور کرنی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تو لوگوں سے زندگی چھین کر ان کو موت کی مجبوریوں تک پہنچا کر خوشحالی چاہتا ہے۔ اہل جاہلیت میں اگر ہم دیکھیں تو سود کیسے وصول کیا جاتا تھا، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک خاص مدت تک، معین مدت تک روپیہ دیتے اور ہر ماہ ان سے ایک مقررہ رقم سود کے طور پہ لے لیتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی، جو مقررہ کی ہوئی تھی، مدت معین کی ہوئی تھی، وہ ختم ہو جاتی، تو پھر وہ کہتے کہ جو تم نے جتنا لیا تھا نا قرضہ، وہ واپس کرو۔ اب وہ قرضہ، وہ بیچارہ قرضہ دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے قرضہ لیتا ہی کیوں؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو ایک مدت دے دی جاتی۔ جیسے سپوز مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ایک آدمی نے 20 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا قرضہ لیا کسی ضرورت کے لیے، کسان تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم نے 2 سال کے بعد یہ 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، 2 سال کے بعد 2 لاکھ دو گے، لیکن تب تک تم یہ کرو کہ ہر مہینے 10,000 روپیہ ہمیں دیتے رہو۔ اب بیچارے کے پاس 2 لاکھ کسی مشکل کے لیے اس نے مانگے تھے، وہ مشکل دور کرے یا ہر مہینے 10,000 نکالے، الٹے سیدھے ہو کے، اوکھے سوکھے ہو کے وہ 10,000 ہر مہینے دیتا ہے، لیکن قرضہ اس کے اوپر ٹنگا رہتا ہے اسٹل، جو اس نے 2 سال بعد دینا ہی دینا ہے۔ 2 سال کے بعد اگر وہ 2 لاکھ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سے یہی اگلے 2 سال 3 سال کے لیے ایک پیریڈ مقرر کر کے پھر سے یہ سود شروع ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی، اور یہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات پڑھ چکے ہیں، صحیح بخاری 4540۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سود کس درجے کا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ صحیح مسلم 262۔ حضرت سمرہ بن جنزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا، یعنی سوئمنگ کر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا، جب وہ اس شخص کے پاس آتا جس کے پاس پتھر تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ اس کی تعبیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری 7047۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ ابن ماجہ 2274۔
حدیث میں تو لفظ آتا ہے ماں سے نکاح کرے، لیکن ماں سے نکاح کیا ہے؟ ماں سے نکاح تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ تو زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس قدر سود کا گناہ ہے، استغفر اللہ، اور یہ کم درجے کا گناہ ہے۔ 70 درجے ہیں، 70واں سب سے اوپر والا درجہ کس نوعیت کا ہوگا؟ آپ سوچ لیں۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری 2238 ابو حیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والی اور سود دینے والے اور مصور پر، پینٹنگ جو کرتے ہیں، ان پر لعنت فرمائی ہے، اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ یہ بات کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے، یا ایسا شخص جو دین کا دشمن ہو، جس کی عقل ہی اوندھی ہو گئی ہو، اس وجہ سے کہ ان کو بدلہ بھی ان کے عمل کی طرح ملے گا۔ جو دیوانہ ایسی باتیں کرتا ہے وہ پاگلوں کی طرح قیامت والے دن اٹھیں گے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارت سود کی طرح ہے یا نہیں؟ تو پیاری بہنوں، یہ بالکل غلط بات ہے، تجارت سود کی طرح نہیں ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز دے دیں اور مجھے بدلے میں اتنے پیسے دے دیں اور بدلے میں یہ چیز دے دیں۔ سود میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی، کوئی چیز آپ کو سستی بھی بیچنی پڑ سکتی ہے، نقصان کر کے فائدے میں بھی، جبکہ سود میں ایک یقینی نفع ہوتا ہے اور دوسرے فریق کو نفع یا نقصان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ نفع ہو رہا ہے۔ سود والا جو دے رہا ہے اس نے تو وہ لینا ہی لینا ہے پیسے۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام، تو دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینے میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا تم ایسی سرزمین پر رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے ہے۔ جب کسی پہ کچھ قرض ہو تو وہ تمہیں بھوسا کا ایک گٹھر یا کوئی رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا، یہ سود ہے۔ جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، ان کی فائلیں بنا کے رکھتے ہیں، سودی کمپنیوں میں، بینکوں میں کام کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، وہ بھی اس بارے میں ضرور غور کریں کہ وہ لعنت کے کاموں میں مشغول ہیں، ان کی تنخواہ حرام ہے، سود کا لین دین کرنے والے اور اس میں شامل سب لوگوں کی کمائی حرام ہے۔ اس کے بارے میں مزید ہم بات کرتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔